बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। आज जनवरी की 30 तारीख है। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आज का दिन ज़रा मिक्स जो इमोशंस का चल रहा था, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि हंसूं या रोऊं। हंसी भी मुझे आती है और रोना भी आता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्यों हंसी आती है? हंसी मुझे आती है इनकी कम अक्ली पे, इनकी बुज़दिली पे, इनकी डेस्परेशन पे, कि यार आप क्या आपके रवैये हैं और क्या आप करना चाह रहे हो इस मुल्क के साथ, और क्या आपने या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि यार हम आज तक क्या क्या करते रहे हैं और आज भी उसी डगर पे चल रहे हैं। ये पाकिस्तान का क्या हमें ये पढ़ाया नहीं गया था निसाब की किताबों में कि जी पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला की एक नेमत दी गई है और ये इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था और इसने ताहयात जो है ना, ता क़यामत इसने ऐसे ही कायम दायम रहना है, अल्लाह करे रह जाए। लेकिन क्या हमने अपने रवैयों की वजह से इस मुल्क को टूटते हुए नहीं देखा? क्या उधर तुम और इधर हम का नारा हमने खुद नहीं लगाया? क्या 1971 में या उसके बाद हमने निसाब में अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया कि यार ये जो बंगाली थे ना, ये बड़े गरीब थे, नंगे तिरंगे थे। ये जो मशरकी पाकिस्तान वाले हैं ना, ये मगरबी पाकिस्तान पे बोझ थे। और जब 1971 में हमारा एक बाजू, हमारे जिस्म का एक बाजू टूट के हमसे अलग हो गया, तो हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि यार ये ना आप लकी हो, मगरबी पाकिस्तान वाले लकी हैं। ये देखना, ये जो मशरकी पाकिस्तान वाले ये भूखे मर जाएंगे, इनको रोटी भी नहीं मिलेगी, ये नंगे तिरंगे ऐसे ही तड़पते रहेंगे। लेकिन हमने खुद देखा कि वो नंगे तिरंगे जो टके टके के लोग थे, वो हमें टके का करके हमसे भी आगे निकल गए और एशिया में एक इक्तिसादी, एक जो माशी तरक्की करके एक इक्तिसादी ताकत बन गए। लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। हमने ना उस वक्त सीखा, ना हमने अब सीखा। उस वक्त भी हमारे रवैये यही थे, अब के भी हमारे रवैये यही हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो मुनाफिकत का पर्दा हमने अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे सजा रखा है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे साथ या हमारे बाद में जो आज़ाद होने वाले मुल्क हैं, जिसमें बहुत सारे आप मिसालें दी जा सकती है, दुबई बाद में आया है, अपना साउथ कोरिया हमारे बाद में आया है, ये इतनी तरक्की क्यों कर गए और हम वहाँ के वहीं खड़े के खड़े देखते रहे हैं। सिर्फ हमें यही है कि अल्लाह ताला ने हमें ममलकत दी है तो हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ बद्दुआओं पे और जो दुआओं पे ही हमने अपना रखा है। काम करके हमने आज तक नहीं दिखाया और अपना रवैया चेंज नहीं किया। क्या आपने कभी देखा है कि किसी मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो, करप्शन को कंट्रोल किया गया हो, लेकिन वो मुल्क तरक्की ना करे? ये हो सकता है। और इसी तरह आपने कभी वो मुल्क देखा है कि जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हों, नाइंसाफ़ी हो, करप्शन हो, वो कभी तरक्की कर सकता है? सूडान की मिसाल हमारे सामने है। बहुत तेल है, शायद सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा तेल वहाँ पे है। हमारे पास, हमारे अपने जो है, हमारे पाकिस्तान में हमारे कितने जो रिसोर्सेज हैं, जो रेकोडिक है, बलूचिस्तान है, हमारे तेल है, हमारे गैस है। लेकिन करप्शन ने इतनी ऐसी जड़ें बनाई हुई हैं इस मुल्क में कि बेड़ा गर्क करके रख दिया और हमने इस करप्शन को अपने दिल में, अपने जिस्म में शामिल कर लिया कि हम करप्ट हैं और हमने इस मुल्क का नहीं सोचना। हमने नेशनलिज्म का बिल्कुल सोचना ही नहीं है, अपना पेट का सोचना और अपने मकसद का, अपने मफादात का सोचना। आज तक हमने यही किया। 1971 से लेके उसके बाद कितनी हुकूमतें चेंज हो गई, नस्लें चेंज हो गई, हमारे बड़े चले गए, हम आगे, हम भी जाने वाले हैं, आगे नई नस्ल आ गई है। लेकिन हमने अपना रवैया वहाँ का वहीं रखा। जो हमारी डगर उस वक्त थी वही आज है। आज भी माशाल्लाह हम जो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, जो निज़ाम इंसाफ की जो दुनिया में जो चार्ट है, 140 मुल्कों में से माशाल्लाह 130 पे हम हैं। और जैसे रवैये हमारे चल रहे हैं, जैसी हमारी परफॉर्मेंस जा रही है, हम इस पे भी तरक्की करके नीचे आएंगे, ये हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल हमने कुछ नहीं सीखा अपने माजी से और आज तक कुछ नहीं सीख रहे हैं, और सिवाय रोने धोने के हमें और कुछ आता भी नहीं। एज अ पाकिस्तानी हमने कभी सोचा है कि मैं एज अ पाकिस्तानी अंदरूने सिंध, बलूचिस्तान या KPK में बगैर किसी वाकफियत के, बगैर किसी तल्लक के जा सकता हूँ?
کیا اتنے جو سیکیورٹی کے حالات اتنے مخدوش نہیں ہیں کہ میں بلوچستان میں نہیں جا سکتا؟ وہ میں پاکستانی ہوں، وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے 4 بھائی ہیں، ہم جو 4 صوبے ہیں نا جی، ہم اکٹھے ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے ہیں. ہم سندھ میں نہیں جا سکتے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سندھ کیا، ہم تو ساؤتھ پنجاب میں نہیں جا سکتے. یہاں سے ڈاکو ہمیں اٹھا کے لے سکتے ہیں. اور ہمارا پورا زور صرف اسی پہ ہے کہ جی یہ مملکت خدا داد جو ہمیں دی گئی ہے، یہ ہمیں بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں نواز دیا. ہم نے پتہ نہیں کیا دنیا میں کیا اچیو کر لیا ہے. انفیکٹ صرف منافقت کا پردہ ہم نے اپنے اوپر سجایا رکھا ہے. 75 سالوں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید آئندہ نسلیں بھی بیٹھی رہیں گی. اور یہاں سے اس کو چھوڑ کے ہم نے بھی چلا جانا ہے، ہمارے بڑے بھی چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلا جانا ہے. لیکن جو آج بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ہم ایز اے نیشن جو ہیں، اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، جو اداروں میں بیٹھے ہیں، جو جوڈیشری میں اتنے بڑے رتبوں میں بیٹھے ہیں، اتنی بڑی بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، لیکن یقین کریں کہ آج سوچتا ہوں تو وہ اتنی عدالتوں، اتنے بڑے رتبوں پہ بیٹھ کے بہت چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں. ان کے رویے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو ایسا نوازا ہے. جب آپ کو رتبہ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ بھی دیتا ہے، آپ کو ہمت بھی دیتا ہے کہ یہ جب انصاف کی کرسی پہ آپ بیٹھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا جو طاقت ہے وہ جج کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ کل کو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں وہ جج کو دیا کہ جج فیصلہ کرے یہ صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن ہم نے اپنا نظام انصاف دیکھ لیا ہے. میں وکیل ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نظام انصاف بالکل ختم ہو چکا ہے. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں اس نظام انصاف کے کبھی انصاف ملا ہے؟ کیا 50 سال پرانے کیس آج بھی جو عدالتوں میں دھکے نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا نسلیں نہیں ان کی بیت گئی ہیں؟ ہم نے کتنی دفعہ اخباروں میں آرٹیکلز میں پڑھا ہے کہ جی بندے کی اپیل نکلی ہے، قتل کے مقدمے کی اپیل نکلی ہے، تو بندہ تو 5 سال پہلے کا فوت ہو چکا ہے، تو اب اپیل اس کی نکلی ہے. یہ ہمارا نظام انصاف ہے. اور ان کا جو فیسلٹیز ہیں، جو جوڈیشری کی ہے، جو افسران کی ہیں، جو بیوروکریسی کی فیسلٹیز آپ دیکھیں یار، آپ نوکری کر رہے ہیں. جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں آپ کو 10 مربے مل جاتے ہیں، آپ کو کوٹھیاں مل جاتی ہیں. صرف مافیا نے ایک جکڑا ہوا ہے اس ملک کو، اور 22 کروڑ 24 کروڑ جو عوام ہے وہ صرف تماشا ہی دیکھ رہی ہے. اور دکھ ہوتا ہے، ہمیں رونا آتا ہے. اس بات پہ ہمیں رونا آتا ہے کہ یار ہم نے کیا اپنے آپ کو بنایا ہو، ہم ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نظام انصاف ہوتا ہے، آپ دیکھیں ذرا ہمارے ارد گرد دبئی ہے. دبئی ہم سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے. اب دبئی میں کیا ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ دبئی میں جی تیل بہت ہے، تو بالکل نہیں ہے. اتنا ایسا تیل نہیں ہے کہ تیل کے سورسز پہ وہ ملک نہیں چل رہا. انہوں نے ایک نظام دیا ہے، ایک معاشرہ دیا ہے، ایک سیکیورٹی دی ہے. دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے ممالک ہیں، ان کو یہ بتایا کہ جی یہ جو پیس آف لینڈ ہے، یہ حالانکہ یہ گرم موسم ہے، یہاں پہ درخت بھی اتنے نہیں ہیں، پہاڑ بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن اس پہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کو انصاف دیں گے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا. ہم نے آپ کو انصاف دینا ہے، آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. وہ لوگ کیوں اربوں ڈالر جا کے وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں؟ کتنی ترقی کر گیا ہمارے سامنے. لیکن ہم نہ نظام انصاف دے سکے ہیں، نہ سیکیورٹی دے سکے ہیں. میں نے کہا نا کہ میری سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے 200 میل دور آگے نہیں جا سکتا ہوں ساؤتھ سائڈ پہ کہ مجھے کوئی اغوا کر کے لے جائے گا. یہ ہماری حالت ہے. اور ہمارے جو ٹشن مشن ہیں، ہمارے جو باتیں ہیں، ہمارے جو دعوے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں آج تک جو ہے وہ ہم نے کیا ہماری کارکردگی ہے اور کیا آج تک کیا ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے جو میں اگر کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے لگ جائیں. لیکن میں نہ تو ناظرین کو یہ چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں کریں کہ آپ جو ہے وہ مجھ میں کرنے کی ہمت نہ ہو تو آپ میں سننے کی ہمت نہ ہو. تو اس لیے میں بات کو یہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں. اب ہم جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں، چونکہ وہ ریلیٹڈ تھا انصاف کے ریلیٹڈ. آج عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی سائفر کیس میں، 10 سال سزا دے دی گئی. ابھی 10 سال سزا دے دی گئی، یہ بہت ہنسی والی بات ہے. میں نے ناظرین کو گزارش کی تھی اپنے پریویس ویلاگ میں بھی کہ یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سزا دینا چاہ رہے ہیں، وہ مقصد اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیمورلائز کیا جائے. جو ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ڈیمورلائز کیا جائے، ان کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے کہ یہ کل کو ووٹ ڈالنے ہی نہ نکلیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ جو سزا دی اتنے دن پہلے دے دی گئی ہے، جو رویے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے، جو لوگوں کے، یہ ایک دو دن میں پھر اوور کم کر جائیں گے. یہ پھر آپ دیکھنا کہ یہ پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. آج بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ لوگوں کے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریس ہوئے ہیں، لیکن یہ پھر اوور کم کر جائیں گے، یہ پھر آ جائیں گے. اور جو سزا دینے والا جو آج کے جو کارروائی ہے جج صاحب کی، جو سائفر جج صاحب جو ہیں، ان کی کارروائی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی ہے تو کیس ہے نا، دہشت گردی کا کیس ہے یا سائفر کیس ہے، ایک قانون کے مطابق کیس ہے، جیسے دنیا کی چاہ رہے ہیں ویسے ہی یہ بھی چلنا چاہیے. لیکن انہوں نے کل رات 9:30 10 بجے تک عدالت چلائی ہے. کل کے ایک دن میں 25 گواہ جو ہے نا، ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی اور ان پہ جرا کا حق ختم کر دیا گیا. ابھی میں ایز اے وکیل میں ناظرین کو بتاؤں کہ جو جرا ہوتی ہے نا، کراس ایگزامینیشن، دیٹ از دی اونلی رائٹ آف دی اکیوز پرسن. یہ اس کا حق ہوتا ہے اور سب سے مضبوط حق. وکیل نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. وکیل جب عدالت میں جاتا ہے تو وکیل نے جو ڈیفنس کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا، اپنے ملزم کا یا کسی کا بھی، تو اس کے پاس جو اونلی ہتھیار ہوتا ہے، جو اونلی ویپن ہوتا ہے، وہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. اب کراس ایگزامینیشن کا حق ہی ختم کر دیا گیا. خان صاحب کی جو وکلا تھے ان کو کراس ایگزامن کرنے ہی نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا جی آپ کا رائٹ ہی ہم نے ختم کر دیا. اللہ حافظ جی، رائٹ ہی ختم کر دیا. ان کے وکیل صاحبان جو تھے وہ آج گئے ہیں آنریبل ہائی کورٹ میں کہ ہم جا کے وہاں پہ اپیل کرتے ہیں اس کے خلاف، سسپینشن آف جو آرڈر ہے اس کا، کہ ہمیں رائٹ آف ڈیفینس تو ہمیں ملنا چاہیے. یہ تو ہمارا قانون کہتا ہے، آئین کا، دنیا کا قانون کہتا ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس جو ہے نا ہر اکیوز کا حق ہے. وہ عدالت میں گئے ہیں، انہوں نے پیچھے سے فٹافٹ جو ہے اس کو، جو 342 کے ایک بیان ہوتے ہیں وہ بھی میں ناظرین کو بتا دوں کہ 342 کے بیان ہوتے ہیں کہ کوئی آل دا وے جو آ کے جو اکیوز ہوتا ہے، ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، تو وہ بھی ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آخر تک جانے پروسیڈنگ سے پہلے اس سے پوچھا جائے کہ کیا جو ہے آپ کیا کہتے ہیں. خان صاحب کو پوچھا گیا، خان صاحب کو پوچھا نہیں گیا، خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ 342 کے جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی اس پہ سائن کر دیں. انہوں نے کہا جی میں جو ہے نا میں اسٹیٹمنٹ پہ سائن نہیں کروں گا، میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی اوکے کروا دیں. انہوں نے کہا جی اس کے جو سائفر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی سائفر کوئی ایسی چیز نہیں میں جیب میں لے کے پھر رہا ہوں. میں پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، میرا رائٹ تھا کہ ایک اگر لیٹر باہر سے آتا ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے. لیکن میرے پاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جیب میں لے کے کبھی گھر جا رہا ہوں کبھی آ رہا ہے. ایک آفیشیل ڈاکومنٹ آیا ہے جہاں پہ میرا پورے جو عملہ تھا وہاں پہ، وہ ملٹری سیکٹری تھا میرا، جو آفیشلز تھے وہاں پہ، جو میرے سارا ADCGs وغیرہ تھے، تمام کے تمام وہاں تھے. تو سیکیورٹی کے معاملات جو میں تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے میں نے اس کو مینیج کرنا ہے. جو کر رہے ہیں ان کو آپ بلانے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا جی میں اپنے ڈیفنس میں فلاں بندے کو، جنرل باجوہ کو، ڈونلڈ لوپ جو تھا اس کو میں بلانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں بلا سکتے. ہم کیسے مانے کہ یہ فری ٹرائل ہوا ہے؟ آپ جو ہے، میں اگر ملزم ہوں کسی مقدمے میں، مجھ پہ اگر ٹرائل ہو رہا ہے تو میرا یہ رائٹ ہے کہ میں جس کو مرضی چاہوں اپنے ڈیفنس میں بلا لوں. جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے یا جو بندہ کنسرنڈ ہے میں جس کو مرضی بلاؤں. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں بلا سکتے. لہٰذا فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی. شاہ محمود قریشی صاحب جو چیختے رہے، چلاتے رہے کہ جی میری اسٹیٹمنٹ تو ریکارڈ کریں. انہوں نے کہا جی چھوٹے اسٹیٹمنٹ کو آپ کو 10 سال کی سزا دے دی، بات ختم. لیکن یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوئی ہے اس فیصلے سے کہ یار ہم پہلے جب بچپن میں سوچتے تھے تو ہم یہ جو ہماری جوڈیشری ہے ان کا بڑا اسٹیچر تھا، ہمیں بڑا مرتبہ تھا، ہم سمجھتے تھے ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سزا کا مقصد جو ہے وہ اپ کمنگ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے والے اس میں فائدہ لینے کا ہے. اس میں لوگوں کو ڈی مورلائز کر دیا جائے، ڈس اپوائنٹ کر دیا جائے، تاکہ جو نوجوان ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر ہی نہ نکلے. وہ سمجھے کہ ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا بھی یہ پیغام تھا. خان صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ایسے سزا دینی چاہ رہے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے کارکنان کو، بلکہ آج جو میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کا کپتان گھبرایا نہیں ہے تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے. ہمارا تمام فوکس جو ہے 8 فروری کے الیکشن پہ ہونا چاہیے. دوستو بات یہ ہے کہ یہ سب جو جتنا کیا گیا نا، پروسیڈنگ کی گئی، اس کا مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ کر دے. مقصد
پہلے دن سے یہ تھا. اس میں خان صاحب کو پکڑ لیا, تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی, بلے کا نشان سی. مقصد یہ تھا کہ یہ انڈر پریشر آ جائیں, انڈر پریشر ہو کے کہیں جی ہم تو ایسا الیکشن ہی نہیں لڑتے. لیکن وہ مضبوط اصحاب کا شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا, اس نے کہا نہیں جی ہم میدان تو لگائیں گے. وہ میدان لگا دیا, اور میدان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی ہوگی. آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کی بہت کوشش کریں گے, بہت طریقوں سے کریں گے. یہ بھی بتائیں گے جی یہ آزاد ہیں, یہ ادھر چل جائیں گے, بک جائیں گے. خان صاحب کے حکم پہ جیسے پہلے ہم نے لبیک کہا تھا, اس طرح ہم انشاءاللہ پھر لبیک کریں گے. اور اللہ نے چاہا تو یہ سزا جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سزا ہو سکتا ہے کہ 2 دن بھی قائم نہ رہے, یہ ایسے ہی سسپینڈ ہو جائے. لیکن جیسی یہ کنٹرولڈ قسم کی جوڈیشری ہماری چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ الیکشن تک یہ ایسے طریقے دے کے اس کو نکال لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈیٹس دے رہے ہیں جی, آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی میرا خیال ہے کہ یہ جیت ہے, یہ ان کے موقف کی بھی جیت ہے کہ جو پورے سسٹم کے سامنے کھڑا ہے, یہ اس کے موقف کی جیت ہے. آپ نے بالکل نہیں گھبرانا, فوکس رکھنا ہے. 8 فروری پہ باہر آنا ہے. 8.5 کروڑ ووٹرز ہیں جو ینگسٹر ہیں بٹوین 18 سے 45. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا ہراول دستہ ہے اور انہوں نے باہر آنا, انہوں نے چینج لے کے آنی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہمیں جب یہ جو خان صاحب کو سزا ہوئی ہے, یہ کرپشن پہ نہیں ہوئی, یہ کرپشن پہ نہیں ہوئی, یہ سزا ہوئی ہے کہ جی آپ نے جو باہر سے سائفر آیا ہے, جو ہماری ماشاءاللہ مملکت خدا داد ہے, جو بہت مضبوط ہے, جس کو ہمیں پڑھایا گیا جی یہ غزوہ ہند جو ہے اس میں یہ دلی پہ ہم پرچم لہرائیں گے. ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو سائفر ہے یہ ایک 3rd کلاس جو آفیسر تھا وزارت خارجہ کا امریکہ کا, اس کے ایک لیٹر پہ پوری حکومت جو ہے نا وہ اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اور ویسے آج تک ہم نے کوئی حکومت اپنا مدت پورا کرتی دیکھی ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک کو گھر بھیجا جاتا ہے. سسٹین نہیں کر سکتے اپنا جو ہے نا, وہ اپنے کامیابی سے اپنا پورا نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہوتا رہا ہے, پتہ نہیں ہماری زندگی میں شاید ایسا ہی ہوتا رہے گا. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلنی شروع ہو جائیں اور پاکستان ترقی کرے, اور ہمیں اس کو ترقی یافتہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.